बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 सितंबर बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग। अहम खबरें, बल्कि बड़ी ही अहम खबर जो अभी अडयाला जेल से आ रही है, वो इमरान खान की ज़मानत का फ़ैसला। वकला ने आज खुशखबरी सुनाई है और इमरान खान की आज वो सख्त तरीन गुफ्तगू भी आई। इस्टेब्लिशमेंट की ऑफ़र एक दफ़ा फिर ठुकराई गई। वादी तीरा पर इमरान खान ने अपना रद्दअमल भी दिया, पार्टी के इख्तलाफात पर भी दो टोक ऐलान किया। और तहरीक इंसाफ का 27 नवंबर का जलसा पिंडी में बड़ा अहम इजलास है। जलसे को मुनफरिद बुलाने का प्लान है। 26 सितंबर को तहरीक इंसाफ अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर भी बड़ा एहतजाज कर रही है। शहबाज शरीफ की तकरीर मुश्किल में पड़ सकती है और अपोजिशन लीडरों की नाअहली का भी अहम तरीन फैसला आज महफूज हो गया। पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी तवील समाअत हुई और तारिक जहांगीरी को बेगुनाह करार देने वाला कमीशन अब क्या इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आगे बड़ा मामला फंस गया। मुंदोखेल के फैसले के बाद फलक जावेद की गिरफ्तारी भी सरकारी बयान जारी हुए। इस्लामाबाद की बजाय अक्षरा से गिरफ्तारी क्यों जाहिर की गई। और इंजीनियर अली मिर्ज़ा को भी नज़रियाती इस्लामी कौंसिल ने गुस्ताख करार दे दिया आज। और आज़ाद कश्मीर के हालात और मकबूजा कश्मीर के हालात, लद्दाख में मोदी की पार्टी का दफ्तर चलाया गया। 6 फौजी वहाँ पाँच फौजी वहाँ पे जो मारे गए भारत के बगावत दोनों तरफ जो है वो, एक 29 तारीख और एक उससे पहले। ये बड़ा ख़तरनाक मामला। और फ्लोटीला पर जो हमला, इस वक्त इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने इसराइल के ख़िलाफ़ दिफा के लिए अपना जहाज़ भी भेज दिया, लेकिन कोई इस्लामी मुल्क ख़ास तौर पर दिफाई मुआहदे वाले सऊदी अरब और पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रहे। लेकिन सबसे पहले आज खान की जो अहम मुलाकात बैरिस्टर सलमान अकरमाजा से भी बड़ी अहम और लंबी गुफ्तगू हुई। इमरान खान की सेहत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो ठीक ठाक और तगड़े हैं। उनका अज़म और हौसला पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह बुलंद, वो तो हम सब जानते हैं। वादी तीरा पर इमरान खान ने आज जो बच्चों और नौजवानों की शहादत पर दुख का इज़हार किया। और इमरान खान ने कहा, मैं बारहा इसीलिए कह चुका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इससे दहशतगर्दी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। कबायली इलाकों में नफरत बढ़ रही है। अफगान बाशिंदों के साथ जो भी हुआ जलील करके निकालेगी। आप देखें ख्वाजा आसिफ का आज का बयान भी, उसने कहा अफगानिस्तान हमारा भाई नहीं है। 2020 में हालांकि यही हुकूमत में जब आए तो ये पहला बंदा था जिसने ट्वीट की थी कि हुकूमत और इक़्तिदार और ताकत खुदाई इस तरफ और सारी ताकतें एक तरफ। ये माइक पोम्पियो के साथ उसकी तस्वीर थी, बाकायदा ट्वीट इसने की थी। आज कह रहा है हमारे भाई नहीं। अभी कुछ दिन पहले इसने कहा वो हमारे साथ उनकी दुश्मनी है। धमकियाँ देके जिस तरह अफगानियों को निकाला जा रहा है, इमरान खान ने भी कहा नफरत बढ़ रही है। और साफ साफ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ ट्रैप किया गया है। ये इमरान खान ने अली मीन गंडापुर की हुकूमत के बारे में कहा। और आज इमरान खान ने ऑफ़र जो उन्हें दी गई कि मुल्क से बाहर जाने की पहले दिन से जो दी जा रही है, उसका भी जिक्र दोबारा किया और कहा कि केसेस का सबका सामना करूँगा, एक एक केस का आखिरी गेंद तक। और ज़ाहिर है उसमें अब तोशा खाना में सज़ा होगी, अलकादर में ज़मानत होगी। अब ये केस इसलिए मुलतवी किए जाते हैं। और ये आपको पता है इस वक्त बुश बीबी की ज़मानत जो है वो इमरान खान ने कहा लाजमी होना चाहिए। और पार्टी को पैगाम भेजा कि आपस के जो इख्तलाफात हैं वो दूर रखें और ज़ाती मफादात को पार्टी पर हावी ना करें। ये इमरान खान के पैगामात थे पार्टी डिसिप्लिन और रहनुमाओं के बारे में। अभी जो अली मोहम्मद के हवाले से, ख़ास तौर पर ये ट्विटर अकाउंट के हवाले से ये बयान, मेरे ख्याल में उसका रिएक्शन था, क्योंकि इसके अलावा कोई और बज़ाहिर ऐसी वजह नज़र नहीं आ रही। कल जो इमरान खान का केस, उसके हवाले से इमरान खान की इस केस से पहले बल्कि मैं आपको थोड़ी सी कैद के ऊपर कुछ तफसीलात इकट्ठी की हैं वो बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की कैद क्यों बरसगीर के तमाम रहनुमाओं की कैद से मुख्तलिफ है। आप 2 साल में इमरान खान की जेल में कैद में मुतालबात देखें कि इमरान खान क्या मांगते रहे। 61 दफ़ा इमरान खान ने किताबें मांगी हैं। 17 दफ़ा इमरान खान ने जो मुतालबा किया, अपने बच्चों से बातचीत ना होने की शिकायत की। 8 महीनों में से जो सिर्फ 2 दफ़ा हुई है। और 17 दफ़ा इमरान खान ने जिक्र किया बच्चों का, और 13 दफ़ा इमरान खान ने अपने इलाज यानी डॉक्टर की जो रसाई है वो। और 30 दफ़ा इमरान खान ने सियासी कमेटी या रहनुमाओं के साथ मुलाकात न होने का मुतालबा किया। 7 दफ़ा टीवी या अखबारात जो बंद की गई और 4 मरतबा गैर मेयारी खाना और 2 दफ़ा वज़ू में गंदा पानी मिलाने की। ये इमरान खान की 2 साल की शिकायत और मुतालबात हैं कैद में। अब ज़ाहिर है ये बातें इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को बड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि आपको पता फ़ौजी जनरल तो किताबें नहीं पढ़ते, ना ही सियासतदान, अवाम भी नहीं पढ़ के पढ़ती। तो इन्हें किताब का तो कहना ऐसे है जैसे सज़ा दी जाए कि आपको 1-1.5 घंटे की सज़ा है। इमरान खान जुस्तजू के लिए, इल्म के लिए सीखने की कोशिश करते, तारीख़ पढ़ते हैं। वो सीखते हैं कि इन हालात में दुनिया में पहले क्या हो चुका है और आगे क्या हो सकता है। इमरान खान का जो सियासी विजन है, समझ बूझ है, अक्ल व फ़हम व फरासत है, बर्दाश्त है, ये इसीलिए इन तमाम रहनुमाओं से 20 गुना ज़्यादा है। आप देखें इमरान खान ने कभी की तकरीर के लिए पर्ची इस्तेमाल नहीं की, कभी कोई लिखी हुई डिक्टेशन इनसे नहीं ली। हमेशा इमरान खान ने दिल की बात की जो आप लोगों पर असर होती है। और ये 300 केसेस जो इमरान खान पे किए गए, वो मेरे ख्याल में इमरान खान इनसे एक माहिर वकील भी अब तक बन चुके होंगे। और जेल की सख्तियों ने ज़ाहिर है इमरान खान को बहुत कुछ सिखाया है जो इंसान ज़िंदगी में शायद नहीं सीख सकता। अब वो अल्लाह ने इन्हें जो इक़्तिदार का इंशाल्लाह मौका देना है और ये जो इम्तहान इनका आपको पता ख़त्म होना है और उसके बाद इंशाल्लाह ये आने वाले दौर में
جو سب سے بڑا اور اہم معاملہ ہوگا یہ میرے خیال میں عدلیہ کا معاملہ ہے. عمران خان یہ حالات ٹھیک کریں گے ضرور. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب جو میں بات کر رہا تھا عمران خان کے سب سے اہم کیس کی کل، وہ صبح 11:30 بجے کورٹ روم نمبر 1 میں القادر کیس اسلام آباد میں لگنے جا رہا ہے. تمام پارلیمنٹیرین صوبائی اسمبلی کی قیادت، ٹکٹ ہولڈرز کو تحریک انصاف نے کہا یہاں پہنچے. بیرسٹر سلمان صفدر نے آج عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بڑی امید دلائی کہ کل القادر کیس میں ضمانت ہونے کے بعد عمران خان اسی جگہ کھڑے ہو کر آپ سے گفتگو کریں. ٹیکنیکلی بات ان کی بالکل درست ہے، اور وہاں سب لوگوں نے بڑے زور سے انشاءاللہ بھی کہا. قانونی اعتبار سے یہ بالکل 3 منٹ کا کیس ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ضمانت خان کی قانون کے مطابق 100% کنفرم ہے، تمام وکلا کنفرم ہے. لیکن جسٹس ایوب حسن نے ابھی راوی چین لکھتے ہوئے کہا کہ فیصلہ خلاف آئے گا. توشہ خانہ کا دوسرا کیس بھی انہوں نے کہا تیار ہے، اور بشرا بی بی کو البتہ ضمانت کی اس وقت کہا جا رہا ہے ہو جائے گی. توشہ خانہ 2 میں اگر سزا نہ سنائی گئی. توشہ خانہ 2 میں آج بھی تفتیشی افسر کا جو بیان ریکارڈ ہوا اس میں حکومتی کیس مکمل طور پر کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے قانون آرٹیکل 13 کے بنیادی اصول کے خلاف ہے کہ ایک ہی کیس پر 2 بار سزا نہیں ہو سکتی. یہاں توشہ خانہ کیس تیسری بار چل رہا ہے. پہلے جج ہمایوں دلاور نے آپ کو یاد ہوگا سزا سنائی، پھر جج بشیر نے سنائی، اب جج شاہ رخ ارجمن سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان کی ضمانت ہوئی تو پیچھے کوئی کیس نہیں بچنا، انہیں پھر نئے کیس بنانے پڑیں گے. اور عدلیہ کے حوالے سے جو کیسز بنانے والے اور سزا دینے والے ججز ہیں ان پر تو دیکھیں شبر زیدی نے بات کی کہ سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ، منیب اختر یا ان جیسے کسی جج کو کیوں نہیں لگایا جاتا، کیونکہ یہ کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، ان کے پاس تھوڑا بہت مطلب گھر میں مال شال ہے. اب یہ کسی کرنل جنرل کی بات نہیں مانتے ان عہدوں پر، اسی لیے آپ کو کوئی ایسا جج نظر نہیں آتا. اس سسٹم میں آپ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی تمام کیسز ہیں پاکستان کی تاریخ میں، جو عمران خان نے نیا ریکارڈ بنایا 299 کیسز جیت کر، یہ اگر جج ایک بھی ٹھیک ہوتا تو یہ القادر یا توشہ خانہ کا کیس ہوتا ہی نا. عمران خان کو حراست میں رکھنے کا اس وقت حکومت کے پاس، عدلیہ کے پاس مشکلات ہیں بڑی. اتنے زیادہ کیسز جس طرح عمران خان عدالتوں میں لڑ کے جیتتے رہے. اب آپ ایک تصویر آج دیکھیں جو جنرل یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ڈیفنس یونیورسٹی کی سیکیورٹی کورس 2026 کے وفد کی ملاقات، جو میجر جنرل نعیم اختر وہاں 120 افراد کے ساتھ اپنے کرنل جنرل اور باقی لوگوں کو لے کر سول سروس کے افسران کو وہاں انسانی حقوق کے بارے میں، عدلیہ کے اختیارات کی تقسیم کے بارے میں یحییٰ آفریدی بریفنگ دے رہا تھا. یہ اس پورے ماحول کے نظام کی عکاسی کرتی ہوئی تصویر، جس میں عدلیہ براہ راست، جس پر خفیہ ایجنسیوں کے 6 ججز نے خفیہ ایجنسی پر اعتراض لگایا کہ یہ ہمیں نظام کنٹرول کرنے کے لیے دباؤ میں ڈالتے ہیں، ہمارا مطلب بلیک میل کرتے ہیں، کیمرے لگاتے ہیں، سارا آپ کو پتہ ہے. عمران خان نے بارہا کا عاصم لا، جنگل کا لا ہے، جنگل کا بادشاہ ہیں ابو، اور خان کی تمام سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہے کہ یہ میرے کیسز جو ہے وہ جج نہیں کرنل چلاتے ہیں. تو آج یہ جو تصویر ہے ملٹری عدالتوں میں جس طرح سزائیں سنائی گئیں، آپ آئینی عدالتوں کے حالات دیکھیں تو یہ جنرل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان کے ساتھ جو فوجی افسران اور ججز کی تصویر دیکھیں سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے، تو نظر آتا ہے ایک پیغام صاف کہ عدلیہ اور فوج ایک پیج پر. 1950 میں جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت پر مارشل لا کو قانونی جواز دیا. 1977 میں ضیاء الحق کے دور میں عدلیہ کھڑی ہوئی. 99 میں جنرل مشرف کے ساتھ مارشل لا کا سپریم کورٹ نے تحفظ دیا. 2014 میں ملٹری کورٹ کو دیکھ لیں، اور آج ابھی یہ 7 مئی 2025 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، سپریم کورٹ نے آئینی بینچ نے سویلین کا ملٹری ٹرائل کی اجازت دی. تو عدلیہ کا یہ جو تسلسل فوج کے ساتھ، یعنی اصل مرکز کے ساتھ عدلیہ فوج کے ساتھ یا فوج عدلیہ کے ساتھ کھڑی، یہ بڑا خطرناک اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی بدنام زمانہ دور ہے. یہ آج جو فیصلہ آپ کو طارق جہانگیری کے بارے میں مندوخیل کا نظر آیا، اب اس فیصلے میں حالانکہ ٹیکنیکلی خود پھنس چکے ہیں بری طرح. توہین عدالت کا کیس تھا آئینی ریگولر کمیٹی کے شامل ججز کے خلاف، توہین عدالت ممکن نہیں ہے. یہ آج جمال مندوخیل نے فیصلہ دیا. یہ منصور علی شاہ سے آپ کو پتہ ہے وہ کیس جو نظر عباس کا کیس تھا، اس میں جمال مندوخیل نے فیصلہ دیا، اور یہ 2 رکنی بینچ تھا کہ ایک جج اپنی ہی عدالت کے دوسرے جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. اب آپ اس معاملے کو ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے آئیں. جسٹس سرفراز ڈوگر نے اپنی ہی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف فیصلہ بھی دیا، جوڈیشل پاور بھی لی، انہیں کام کرتے ہوئے روک بھی لیا. اب سپریم کورٹ اگر یہ اصول طے کرتی ہے کہ ایک جج دوسرے جج کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا، تو سرفراز ڈوگر کے یہ فیصلے اصول کے خلاف غلط قرار دینے پڑیں گے. تو اس لیے آئینی بینچ اب بری طرح پھنس گیا ہے. اور یہ جمال خان مندوخیل یاد رکھیں آئینی بینچ کا حصہ بھی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جہاں سرفراز ڈوگر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہاں جمال خان مندوخیل بھی ہے. اب سپریم کورٹ کا ایک جج اگر اپنے سینئر جج کو چلتا ہوا کیس سے نہیں لے سکتا تو پھر ہائی کورٹ میں کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے اب اس کیس کے درمیان بہت سارے آ گئے ہیں مسائل، ٹیکنیکل آئینی مسائل.
حال ان کے پاس یہی ہے کہ ڈگری آپ کو پتہ ہے چونکہ کیس کراچی یونیورسٹی کا ہے، جو سنڈیکیٹ جنہوں نے فیصلہ دیا کراچی ڈگری کینسل کرنے وہ بھی اسی نظام کے ان کے حصے ہیں، چودھری نظام ان کا بھی باپ ہے، ان کی شکلیں آپ کو یاد ہوں گی پہلے بھی، یعنی بانس بھی ان کا، بانسری بھی ان کی، اور بجانے والے بھی ہے. تو دیکھنا یہ کہ اب کریں گے کیا. سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے اور اس میں ان تمام ججز کے طارق جہانگیری جسٹس کیانی کے خلاف جو شکایات ہے وہ بھی اسی التوا میں آنی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ باغی جج رندہ پھیرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ انہیں رگڑتی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا. دیکھیں یہ اگر ایک ادارہ عدلیہ آزاد ہوتا تو 78 سال کی گندگی یہ بدبو غلاظت آپ کو نظر نہ آتی. صرف ایک ادارہ. آج جو تحریک تحفظ آئین بنی ہے جس سے مجھے بڑی امید ہے، جس میں بھی آج جسٹس شاہد جمال وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، 2024 میں انہوں نے استعفیٰ دے کے اب جوائن کیا ہے، اور محمود اچکزئی اس کے آپ کو پتہ ہے وہ تحریک تحفظ آئین کے چیئرمین بھی ہیں. ان کا بہت بڑا بیان تھا، انہوں نے کہا ہمیں حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ. اب ہم نکل پڑے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں. اب ہمیں کوئی شہباز عاصم منیر نہیں روک سکتا. بغیر گولی چلائے، بغیر قانون توڑے ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی لا کے دکھائیں گے. بلکہ آج انہوں نے چیلنج کیا کہ شہباز شریف کے اوپر ہم عوامی کرفیو لگائیں گے، یہ بلوچستان سے خیبر تک نکل کے دکھائے باہر. یہ مجبور کر رہے ہیں ہمیں آئین کے تحفظ کے لیے، ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور وادی تیرا کے معاملے پر وہ بڑا زبردست انہوں نے بیان دیا کہ وہاں 2 مہینوں کے بچے شہید ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور ان کے اوپر الزام بھی لگ گیا کہ یہ گھر میں بم بنا رہے تھے. اندازہ کریں یہ حالات ہے کہ چھوٹے چھوٹے، وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے احتجاج نہ کریں، آپ ملک گیر احتجاج کی تیاری کریں. علامہ ناصر عباس نے بھی یہی بات کی کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں پورے ملک میں یہی پورے قانون کی حکمرانی کے لیے باہر نکلنا ہوگا. حالات آپ کے سامنے دیکھیں، بلوچستان اور کے پی جو ہو رہا ہے ابھی وادی تیرا کا تو ایک واقعہ بلوچستان میں یہ روز ہو رہا ہے. اب جو آزاد کشمیر میں 29 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے، مجھے اس کا سب سے بڑا جو خطرہ جو ہڑتال ہے اس کے پیچھے بڑے لمبے چوڑے مطالبات انہوں نے تسلیم کروانے ہیں جو حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے. تو حالات وہاں پہ خراب ہوں گے کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہی وہاں لداخ میں آج نریندرا مودی کی پارٹی میں بی جے پی میں دیکھیں 3 دفاتر جلائے گئے اور 5 فوجیوں کے مرنے کی اطلاعات ہے. اگر یہ حالات، اور وہ لوگ ایک جیسے ہیں آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے، اگر یہ حالات ادھر چلے گئے تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ بھی کر لینا ہے اور وہاں اسٹیبلشمنٹ کی بڑائی حکومت بھی گرا دینی، اور اس کے بعد پھر اگلا نمبر اسلام آباد کی طرف آ جائے گا. مجھے اس کے بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں. اس لیے محمود اچکزئی کے ان بیانات کو بہت زیادہ تشویشناک معاملے کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ لیکن یہ کہہ رہے ہیں بغیر قانون توڑے کیا جائے گا. اچکزئی صاحب کا نام اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی یاد رکھیں، اس میں عمر ایوب کا اور شبلی فراز، عبداللطیف کا نیلی کا کیس پشاور ہائی کورٹ میں اب بڑے لمبے دلائل ہوئے ہیں اور فیصلہ محفوظ ہے. اب وہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو اہم نقطہ تھا کہ اسپیکر نے ریفرنس نہیں بھیجا تھا کوئی اور الیکشن کمیشن نے نہل کر دیا. تو اگر یہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے پشاور ہائی کورٹ سے پھر تو عمر ایوبی لے رہیں گے پارلیمانی آپ کو پتہ ہے لیڈر قومی اسمبلی میں، ورنہ یہ آ جائیں گے. فلک جاوید کی گرفتاری بھی آج سائبر کرائم نے اسلام آباد کو نیا نام اچھرا دیتے ہوئے تمام ثبوت اور گواہان حالانکہ سارے موجود اسلام آباد میں وہاں اس کزان ہائٹ سے جہاں سے وہ رات کو اغوا کی گئیں سب کے سامنے. لیکن یہ اسلام آباد کی حدود میں کیس نہیں چلانے دینا چاہتے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں معاف کرنے لے کے جانا چاہتے ہیں. فلک جاوید کے والد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بازیابی کی درخواست ڈال دی تھی. یہ لاہور اس لیے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں مسلم لیگ نون کی یا سابقہ وہ جو پیپلز پارٹی کی عظما بخاری صاحب ہیں ان کا ایک کیس جسٹس عالیہ نیلم کے سامنے چل رہا ہے، جو ایف آئی اے میں ان کی ایک ویڈیو آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو تھی نازیبہ حرکات کرتی جس کا انہوں نے کہا کہ یہ فیک ہے اور الزام عظما بخاری نے لگایا تھا فلک جاوید پہ. اور یہ فلک جاوید کو اس کیس میں بڑا لمبا عرصہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. کیسز ظاہر ہے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں اور پی کا ایکٹ لگا کے وہ رکھنا، لیکن ان پہ بھی دیکھیں اب سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں جی انہیں بھی لانچ کیا گیا ہے. یہ بہرحال اس پہ پھر کی بھی بات کریں گے. ایک اور جو اہم معاملہ 27ویں ترمیم کا اس وقت تحریک انصاف کے جو امیدوار اس وقت بار کونسلز میں وکلا، اس پر تحریک انصاف کو بڑی احتیاط کرنی ہوگی. ماضی میں اسلام آباد بار میں یہ غلطی کر چکے ہیں جو حامد خان نے تسلیم کی کہ واجد گیلانی کو ووٹ دلوائے گئے. حلف اس نے دیا کہ میں 26ویں ترمیم نہیں ہونے دوں گا، لیکن وہ بھرپور کمپین چلاتا رہا اور اب 27ویں ترمیم کے بھی سب سے بڑا حامی وہی ہے. اور یہی وہ شخص ہے جس نے انتظار پنجوتا اور نہیں پنجوتا پر ابھی مقدمات بھی کروائے. تو تحریک انصاف کے بہت سارے امیدوار خود ساختہ پارٹی کے فیس کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں. یہ وکلا سے بھری ہوئی جماعت ہے. بیرسٹر گوہر اس کے چیئرمین، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اس کے وکیل، دونوں اہم عہدے پر وکیل ہیں. انہیں اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. واجد گیلانی جیسے لوگوں سے جان چھڑائیں، یہ 2 نمبری نہ کر سکے اب کوئی. آگے 2 اہم خبریں اور اس کے بعد پھر ایک تو آذربائیجان کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے. آذربائیجان نے $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان 5ویں دفعہ آج کر دیا ہے اور سعودی عرب نے گوادر میں 10 ارب کی آئل ریفائنری لگانے کا اعلان 7ویں دفعہ. دونوں میں نے ملائے $80 ارب بنتے ہیں.
اب اتنا ارب ڈالر پتہ نہیں اب رکھیں گے کہاں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. اور حکومت کا اسٹاک ایکسچینج کا دعویٰ بھی پکڑا گیا. انہوں نے کہا جی بڑی عروج پہ انڈیکس جو ہے وہ روزانہ آپ کو پتہ ہے تاریخ کی بلند سطح پھاڑتا ہوا آسمان کی طرف جاتا نظر آتا ہے. حالات اسٹاک ایکسچینج کی یہ ہیں کہ 2021 میں جتنا حجم تھا پورا مارکیٹ کا, آج اس سے 34% گر چکا ہے. کمپنیاں چلی گئی ہیں. لیکن اس پہ میں پھر تفصیل سے کبھی اس پہ بات کروں گا. انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں کچھ, اور میں نے نورین خان صاحبہ کا بھی انٹرویو بھی کرنا ہے, وہ آپ ضرور دیکھیے گا. مجھے آپ سے شکایت ہے عمران خان کی بہن کے اس کے انٹرویو پر زیادہ رسپانس نہیں آتا, اسے غور سے دیکھا کریں. ان کا بیٹا اور بھائی دونوں جیل میں ہیں. ابھی پیوٹن نے آج صدر ٹرمپ کے بارے میں رد عمل دیا ہے. اس نے کہا ٹرمپ ایک بزنس مین ہے جو اپنا امریکہ کا تیل مہنگے داموں گیس بیچنے کے لیے مجبور کر رہا ہے, جیسے پاکستان کو ابھی تیل مہنگا ترین بیچا گیا. اور ایران کی ساتھ آج روس نے معاہدہ, ایٹمی معاہدہ کیا ہے. ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کر رہے کسی صورت میں, نہ ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا چاہتے ہیں. سعودی عرب کے معاہدے پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ خطے کی صورتحال میں ایران نے کا بڑا اچھا معاہدہ ہے, وہ امت مسلمہ کے لیے یہ بڑا اچھا ان کا بیان آیا. اور یوکرین کی جنگ پر ٹرمپ نے آج روس کو باقاعدہ طور پر دھمکی دی کہ یہ تو کاغذ کے شیر ہیں, 3 سال یوکرین کی جنگ لڑنے ابھی تک جیت نہیں سکے. ٹرمپ حالانکہ اپنا بھول گیا کہ 127 ممالک کے ساتھ 20 سال امریکہ لگا رہا, افغانستان میں نہیں جیت سکے. تو روس تو ابھی بھی دیکھیں 50-60 یورپ کے ممالک کے ساتھ مل کے مطلب ان کے مخالف لڑ رہا ہے, بھاری امداد اور اسلحہ سے مل رہا ہے یوکرین کو. اور یوکرین کے صدر نے تو اقوام متحدہ سے آج اسرائیلی صدر کی طرح کہا ہے کہ روس کے اگر لڑاکا طیارے ڈرونز جو ہے نیٹو کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کریں, ہمارا مدد کریں. اب یہ مدد کریں گے تو پھر معاملہ بڑھے گا. اب ٹرمپ کے حالات یہی لگ رہے ہیں کہ روس میں وہ کام بڑھانا چاہ رہا ہے, اس سے حالات ان کے زیادہ خراب ہوں گے, ان کے لیے بہتری نہیں ہوگی. اور بھی کچھ خبریں ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا ابھی وہ انٹرویو کرنا ہے, انشاءاللہ وہ ضرور چیک کیجیے گا, اسے شیئر بھی کیا کریں, دیکھا کریں. نورین خان کی بڑی اہم باتیں ہیں. اب آج ملٹری کورٹ میں اور جو بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں, دیکھیں ان لوگوں کو آواز اٹھانا ہمارا حق ہے. ابھی 2 اس وقت نوجوان تحریک انصاف کے بے گناہ عرب امارات میں قید ہیں 366 دنوں سے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ان بے گناہ لوگوں کی آواز اٹھانا. تو اس لیے ان انٹرویوز کو دیکھ کے اس کے جو حصے ہیں انہیں ضرور شیئر کیا کریں, اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.